الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الوافرة الكثيرة الطامة على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات عشرہ اربعین حسینی کی پہلی 5 مجالس جن سے میں خطاب کر رہا ہوں محفل شاہ خراسان بانیان مجالس کے زیر اہتمام ان کی یہ آخری اور 5ویں مجلس ہے اور میں نے مسلسل آپ کی خدمات عالیہ میں فرقہ ناجیہ کے عنوان پر معروضات پیش کی باقی مجالس کو ملا کر جو 4 عدد تھیں یہ 5ویں مجلس آج 9ویں بن جائے گی بعنوان فرقہ
नाजिया। सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह करीम मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, अम्बिया व मुरसलीन, शुहदा व सिद्दीकीन, मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन, इबादिहिल मुख़लसीन, शुहदाए करबला, असीरान कूफा व शाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानदान के वसीले से बानियान मजालिस को, बानियान महफिल शाह खुरासान को, जनाब डॉक्टर मंजूर रिजवी साहब, नकी आबदी और दीगर जो मुंतज़मीन हैं उनको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद व आल मोहम्मद के तुफ़ैल में इन सब हज़रात व ख़वातीन को अजर व जज़ा दे। ये सिलसिला मजालिस आज अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से बिरादर बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अलहाज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब क़िबला 5 मजालिस से खिताब फरमाएंगे। हज़रात व ख़वातीन, ये सिलसिला मजालिस अरबाईन हुसैनी, चेहलों में इमाम हुसैन और चेहलों में शुहदाए करबला के सिलसिले में है और हम फ़िरक़ा नाजिया के उन्वान पर अपनी मारूज़ात को पेश कर रहे हैं और इस नतीजे पर हम पहुँचे कि फ़िरक़ा नाजिया फ़िरक़ा क़ुरआन है। फ़िरक़ा नाजिया वो फ़िरक़ा है जो कुरान और हदीस में नजात वाला, जन्नत वाला फ़िरक़ा बताया गया है। कुरान मजीद में जिसे सिरात मुस्तकीम कहा गया वो फ़िरक़ा नाजिया का सरबराह है, जिसे इमाम मुबीन कहा गया वो भी फ़िरक़ा नाजिया का सरबराह है। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, जो इमामुल मुत्तक़ीन है वो भी फ़िरक़ा नाजिया वालों का कायद है। जो अमीरुल मोमिनीन है वो भी फ़िरक़ा नाजिया वालों का रहबर है। जो कुल्ले ईमान है वो भी फ़िरक़ा नाजिया वालों का कायद और रहबर है, जिसकी एक ज़रब सकलैन की बंदगी से बढ़ जाती है, वो फ़िरक़ा नाजिया वालों का कायद है, रहबर है। जो मौलूद काबा है, जो नासिर रसूल है, जो कायद गुर्रिल मुहज्जलीन है, जो अबुल अइम्मत तय्यबीन है, जो खलीफा रसूल है, वसी रसूल है, खलीफा बिला फसल है, जो ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह, बक़ियतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, आयतुल्लाहिल कुबरा है। वही फ़िरक़ा नाजिया वालों का सरबराह है। जो उस्ताद जिब्रील है, जिसने अपने नूरी दौर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इल्मी मदद की, जिसने अपने नूरी दौर में उस जिन को भगाया जो किश्तिए नूह को पलटाने के लिए आया था, जिसने अपने नूरी दौर में सलमान फ़ारसी को शेर के चुंगल से बचाया, वही सरबराह है फ़िरक़ा
ناجیہ کا وہ ہے کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک نبی کریم سے وفا کی، جو ہر جنگ کا ہیرو رہا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میدان خیبر میں لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ یہی فرقہ ناجیہ والوں کا سربراہ ہے جو علوم غیب باذن خدا جانتا ہے، جس کے چہرے میں تمام نبوتوں کے پرتو ہیں اور عکس ہیں۔ وہ فرقہ ناجیہ والوں کا رہبر و قائد ہے، جس کے گھوڑے کی قسم والعادیات ذبحًا میں اٹھائی گئی ہے۔ وہی سربراہ ہے جو اسلامی آرمی کا جرنیل ہے، وہی فرقہ ناجیہ کا سربراہ ہے، جو قسم العلم بعشرة اقسام وأعطي علی منها 9، جو علم کے 10 حصوں میں سے 9 کا مالک ہے، وہی ہے جو اس حدیث کا مصداق ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جو اس حدیث کا مصداق ہے انا دار الحکمت وعلی بابها۔ وہ ہمارا مولا اور آقا جسے لوگ اور ہم ہر مشکل میں مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو ومن ینصرہ، جو ناصر رسول ہے، ورسلہ بالغیب، وہ جو دین الہی کا ناصر ہے، وہ جس نے مکے کا فرنٹ جیت کر دیا، وہ جس نے مدینے کا محاذ جیت کر دیا، وہ جس کا انتظار حضور فرماتے رہے کہ وہ آ جائیں تو مدینہ میں داخل ہوں ہجرت کے وقت۔ وہ جس ہستی نے 25 سال مسلسل سکوت اختیار کیا اور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو زحمت نہ دی، وہ ہستی جس نے حضور کے بعد صبر و استقامت کا میکسیمم پروف مہیا کیا، وہ جو اصحاب و ازواج کا بھی مددگار تھا، وہ جو یہود و نصارہ بھی حضور کے معجزات دیکھنے آتے تو وہ دکھانے والا تھا، جس نے اپنے 4.5 سالہ دور اقتدار میں انسانیت کو خدمت خلق بھی سکھائی اور انداز ہائے حکمرانی بھی سکھائے۔ فرقہ ناجیہ کا سربراہ وہ ہے کہ جب کرسچن جارج جورڈاک اپنا تھیسس مکمل کرتا ہے تو لکھتا ہے قتل علی لشدت عدلہ، علی اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ عدل میں شدید تھے۔ وہ جو فرمایا کرتے تھے الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، وہ جو فرماتے تھے احسن یحسن الیک اکرم تکرم، وہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے خالط الناس مخالطتا ان متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضا ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبا ما۔ دوست اور دشمن سے ریئیکشن کے وقت، محبت و نفرت کے وقت حدوں کو کراس نہ کرو۔ وہ جو فرماتے تھے کن فی الفتنۃ قبل اللبون، فتنوں میں ناقہ کے بچے کی طرح ہو جاؤ۔ لا
ظہر فیرکب ولا زرع فیحلب، اور بالعکس بھی وارد ہوا ہے۔ حضرات و خواتین، حضرت علی علیہ السلام فرقہ ناجیہ کے سربراہ ہیں، اور ان کے 11 بیٹے اپنے اپنے ادوار میں فرقہ ناجیہ کے سربراہ ہیں۔ ہمیں ہر دور میں ایک محمد کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ہی خاندان ہے جو کلنا محمد کا مصداق ہے۔ ہمیں یہاں سے یقین ہوتا ہے کہ ہمارا فرقہ ناجیہ ہے، اس لیے کہ جب باقی لوگوں کے بزرگوں کے دروازے مسجد نبوی سے بند کر دیے گئے تو علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے دروازے بند کر دیے، علی و بطول کے دروازے کو کھلا رکھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں کہ جن حالتوں میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہوتا، علی و بطول پر ایسی حالتیں طاری نہیں ہوتی۔ تو جب دخول مسجد میں اور طہارت کے ایشو میں علی و بطول کا مقابلہ کوئی اور صحابی یا زوجہ نہیں کر سکتی، تو نبی کے بعد کسی صحابی یا زوجہ کو ان ہستیوں کا ہمسر بنانا یہ ناانصافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے جو فرقہ ناجیہ کے قائد ہیں ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ بھی ہمارے آقاؤں، ہمارے مولاؤں، ہمارے مرشدوں کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔ ان ھذا لھو القصص الحق میں بھی ہمارے مرشدوں کے حق پہ ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بھی ہمارے مرشد و آقا کی ولایت کی سند ہے جو حالت رکوع میں ہمارے مولا کو عطا کی گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ بھی رضائے الہی کا سودا ہے جو ہمارے مرشد مولا علی نے شب ہجرت میں نبی کے بستر پہ سو کر اللہ سے کیا ہے۔ اللہ نے علی کا نفس خریدا اور اپنی رضا کو سپرد علی علیہ السلام کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو آیہ نجوہ نازل ہوئی ہے یہ بھی پریکٹیکلی مولا علی علیہ السلام کی قصیدہ خوانی کر رہی ہے، اور سوائے مولا علی علیہ السلام کے کوئی نہیں تھا کہ جس نے درہم توڑوائے ہوں اور حضور سے بات کی ہو۔ یہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ جب تم رسول سے کوئی پرائیویٹ گفتگو کرو تو اس سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ یہ آیت منسوخ ہو گئی، مگر سوائے مولا کائنات کے اس آیت پر کسی نے عمل نہ کیا۔ جب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ہمارے مرشد وہ ہیں حضرت علی علیہ السلام جو اللہ کے ساتھ مل کر حضور کی رسالت کے گواہ ہیں۔ اور خدا تو یہ بھی کہتا ہے کہ من کل امت شہید، قیامت کے دن ہر امت کا ایک گواہ ہوگا۔
फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। और हुजूर सब अंबिया के ऊपर गवाह होंगे और मौला अली हुजूर के लिए भी गवाह है। हम ये देखते हैं कि जो अनिन्नबइल अज़ीम है कुरान में, उससे मुराद भी मौला कायनात हैं। कूनु मा सादिकीन से मुराद भी मौला कायनात और उनकी पाक औलाद है। वब्तगू इलैहिल वसीला से भी मुराद हुजूर और मौला अली और इनकी औलाद है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा भी हुजूर और हुजूर का ख़ानदान मुराद है। हम कुरान मजीद में देखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नुक्ता बा से लेके सीन व नास तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब से कुरान को भर दिया है। हम उसी फ़िरक़े को अडाप्ट क्यों न करें कि जिस फ़िरक़े के इमाम का सैकड़ों आयतों में तज़किरा हो और जिन अहले बैत इस्मत व तहारत का भी सैकड़ों बार तज़किरा किया गया। हज़रात व ख़वातीन, हम ये भी देखते हैं कि जो कादियानी हैं अहमदी, वो क्लेम करते हैं कि वो फ़िरक़ा नाजिया है। हम ये भी देखते हैं कि जो नदवी वाले हैं देवबंदी, वो कहते हैं हम फ़िरक़ा नाजिया वाले। हम ये भी देखते हैं कि जो बरेलवी हैं वो फरमा रहे हैं कि हम फ़िरक़ा नाजिया वाले। हम ये देख रहे हैं हर फ़िरक़ा अपने आप को नजात की तरफ निस्बत देता है। कोई फ़िरक़ा भी अपने आप को जहन्नमी नहीं कहता, मगर हमने ये देखना है कि कुरान व हदीस की नज़र में, सीरत अंबिया की नज़र में, सीरत आइम्मा के तनाजुर में, सीरत उलमा के बकौल कौन सा फ़िरक़ा नजात वाला फ़िरक़ा है, कौन से फ़िरक़े को अडाप्ट करें तो जन्नत में जाएंगे, और कौन सा ऐसा फ़िरक़ा है कि जिसमें कुछ ऐसे इम्तियाजी करैक्टरिस्टिक्स, औसाफ, आमाल, गुफ्तार और किरदार है कि जो बाकियों में मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शियायान अली हमेशा से मोहम्मद व आले मोहम्मद के वफ़ादार रहे हैं, हालांकि इन्हें जुल्म की चक्कियों में पीसा गया और बड़े इम्तिहानों से इनको गुज़रना पड़ा। आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग कत्लेआम करते हैं, शिया जेनोसाइड करते हैं, कत्ल होता है शियों का, मगर क्या कहना शियायान अली का कि उन्होंने कत्ल होना, सूली पे चढ़ना, कैद होना, टार्चर किया जाना, हुकूमतों से, नेमतों से, मुलाजमतों से महरूम किया जाना और किडनैप होना, अरेस्ट होना, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर आले मोहम्मद के ख़ानदान को छोड़ा नहीं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खानवादे से वफा की है। क्यों ना हो, कायनात में कोई ऐसा फ़िरक़ा नहीं जिसे मांग कर बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह से हासिल किया। बीबी फ़ातिमा ने अल्लाह से या अबुल फ़ज़ल को मांगा है, या शियायान अली अज़ादारान सैयदुश शुहदा को मांगा। आप देख रहे हैं दूसरे फ़िरक़ों के लोग अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का उनसर बहुत ज़्यादा रखते हैं, मगर शियायान अली वो हैं जो सैडनेस को प्रेफर करते हैं, हुज़्न व मलाल को, गम व अंदोह को आले मोहम्मद के हक़ में प्रेफर देते हैं, और नस्लन बाद नस्लिन वो ये खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। हज़रात व ख़वातीन, हमें ये देखना होगा कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में भी
जेलसी होती थी, क्योंकि कुरान कहता है हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह, जो फजल अल्लाह ने उनको अता किया है आले मोहम्मद को, ये लोग हैं जो हसद करते हैं। तो दौरे पैगंबर में भी हसद था। हम ये देखते हैं कि 70-70 हज़ार मिंबरों से 70-70 साल तक वआज़ खरीदे जाते थे और मौला अली अलैहिस्सलाम पर सब्बो शत्म कराया जाता था, लान व तान कराई जाती थी। हत्ता कि 70-70 हज़ार मेहराबों में कुनूत की दुआओं में हमारे मजलूम इमाम पर सब्बो शत्म कराया जाता। आज देखिए पूरी कायनात या अली के नारों से गूंज रही है, लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज रही है। मजलूम जीत गए, जालिम हार गए, मगसूब जीत गए, गासिब हार गए, जालसाज हार गए, हकीकत पसंद जीत गए। जो हुदूद व क़ुयूद शरीयत मुहम्मदिया को हिफाजत की गरज से निकले थे वो जीत गए, और जो हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल करने के मुतमन्नी थे वो हार गए। आज उनके रोज़े मरजा खलाइक हैं कि जिन्होंने तन मन धन ही नहीं अपना माल औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज उनकी कब्रों पे सन्नाटा है, बल्कि कब्रों के निशान तक भी मफकूदुल असर हो गए कि जिन्होंने खजानों के मुंह खोलकर अपनी ताल्ली के लिए, तकब्बुर के लिए, आयज़ा परवरी के लिए बैतुल माल को इस्तेमाल किया था। अरामिल व ऐताम व बेवगान के कफील जीत गए और शुरफा की तजलील करने वाले हार गए। 1442 हिजरी में यह अरबाइन इस तनाजुर में आ रहा है कि एक तरफ लोग यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हो कह रहे हैं, अमीर कह रहे हैं, सैयदना कह रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मौला अली के नारे लगा रहे हैं, वफा कर रहे हैं ख़ानदान पैगंबर के साथ। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर शहर में, हर गांव में करबला बनती जा रही है, और कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला की तशरीह और तफसीर पूरी दुनिया में नज़र आ रही है। बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, आज ये खम्से मजालिस की आखिरी मजलिस है, और आज हमने कुछ नताइज आपकी खिदमत आलिया में पेश करने हैं। हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अहले बिदअत हैं वो गुमराह हैं, और कहते हैं फलां फ़िरका बिदअत वाला है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। और फिर ये भी है इज़ा ज़हरतिल बिदअ, जब बिदअत ज़ाहिर हो जाए तो आलिम पर ज़रूरी है कि वो अपने इल्म का इजहार करे, व इल्ला फ़अलैहि लअनतुल्लाह। एक तो ये फनेटिक ग्रुप है कि जो ये कहता है कि हर अकीदत वाली चीज़ बिदअत है। हम शियाने अली भी बिदअत को ज़लालत कहते हैं हमारे यहाँ, बल्कि निअमल बिदअत हाजा या हाज़िही का रवाज भी नहीं है। हम बिल्कुल अहले बिदअत, अहले ज़लालत नहीं है। एक फ़िरका ये कहता है कि फ़लाँ फ़िरके वाले गुस्ताख़ शान रिसालत है, कोई ब्लेम करता है ये गलत है, कोई कहता है वो गलत है। हम देखते हैं जो अहले हदीस हैं वो उस तरह हदीस को मानते ही नहीं, हालांकि कहलाते अहले हदीस हैं। इसी तरह अहले कुरान हैं, वो
قرآن میں تدبر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تفکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ اگر قرآن صامت سے تفسیر نہ ملے تو قرآن ناطق سے تفسیر پیش کرتے ہیں. میں یہاں پر فرقہ ناجیہ کی ایک مثال یہ بھی عرض کروں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، اور حضور کی امت میں 73 فرقے ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تورات میں امینڈمنٹ ہو گئی، 7 الواح تھیں. الواح یعنی تختیاں، 7 تختیوں پہ تورات لکھی ہوئی تھی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ جو قرآن میں آتا ہے، مگر وہ پوری تورات ہمیں آج اویلیبل نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہو گئی. ایگزیکٹ جو بائبل تھی وہ آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. مگر قرآن جدہ میں چھپے یا تہران میں، لاہور میں چھپے یا دلی میں، افریقہ میں چھپے یا امریکہ میں، گلف میں چھپے یا کینیڈا میں، عرب میں چھپے یا عجم میں، مشرق میں شائع ہو یا مغرب میں، اس کی زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی فرقہ ناجیہ کی ایک دلیل ہے. اس لیے کہ موسیٰ چلے گئے، ان کی کتاب میں تبدیلیاں کر دی گئیں. عیسیٰ اٹھا لیے گئے، انہوں نے آسمانوں میں رہنا، چرخ چہاروں پہ رہنا پسند فرمایا. ان کی بائبل میں تبدیلیاں ہو گئیں کیونکہ وقت کا محمد امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں تشریف فرما ہے. اس لیے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا کہ اگر قرآن میں کوئی تبدیلی کرنے لگا تو وہ پردہ غیب سے نکل کر آ جائے گا. ابھی بھی آپ کو میرے سنی بھائیوں بہنوں اندازہ نہیں ہو رہا کہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے، کون سا فرقہ جنتی ہے، کون سا فرقہ جس کے سارے امام معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، وہی نہیں تو الہام کے ذریعے اللہ سے ان کا ربط و ضبط برقرار ہے. وہ یہاں آ کے نہیں پڑھتے، دانشگاہ الہیہ سے پڑھ کے آتے ہیں، اور وہ صاحبان معجزات باہرات اور کرامات عالیات ہوتے ہیں. وہ پاؤں کی ٹھوکر مار دیں تو موت حیات میں بدل جاتی ہے، اور وہ اشارہ کر دیں تو فقر غنا میں بدل جاتا ہے. تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں بنا روز قلبرا و باقی الخلق. ہم جو آل محمد ہیں، ہماری وجہ سے کائنات کو رزق ملتا ہے اور خلق باقی رہتی ہے. ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا میرے بھائی بہنوں کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے کما بدأکم تعودون، جو ایسے نماز پڑھے، عبادت کرے کہ جیسے تمہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اور جس طرح تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اللہ اکبر. کیسے عبادت کرو؟ کما بدأکم تعودون. یاد رکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر کبھی بھی نماز ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھی. فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو حضور کی طرح ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہوگا. بلکہ حضرت ابو بکر نے پوری زندگی
کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی۔ یہ تو ایرانیوں سے امپریس ہو کر حضرت عمر صاحب نے ہاتھ باندھنے شروع کیے، بالکل اسی طرح جس طرح حضور نے تراویح نہیں پڑھائی، حضرت ابوبکر نے تراویح نہیں پڑھائی، حضرت عمر صاحب نے شروع فرمائی، اسی طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی حضرت عمر صاحب نے شروع فرمایا۔ انہوں نے کہا مجھے ایرانیوں کا یہ طریقہ اچھا لگتا ہے، میں خود ایران میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور استاد بھی رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے حالانکہ ایرانیوں کو کنورٹ ہوئے تقریباً 600 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آلموسٹ 700 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی جو نوکر ہیں ایرانیوں کے، جب وہ بات کرتے ہیں اپنے آقاؤں سے تو یوں ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاتھ کھول کر ہی عبادت کرنی چاہیے۔ والطیر صافات، جو طیور ہیں، جو پرندے ہیں، وہ بھی پر کھول کر اڑتے ہیں۔ اگر نماز الصلاۃ معراج المومن ہے تو پھر مومن کی معراج تو تبھی بنے گی جب ہاتھ کھول کے ہوگی، تاکہ یہ پرواز کرے ملکوتی فضاؤں میں۔ دامن وقت کوتاہ ہے، ورنہ میں صرف نماز پہ بھی آپ کی خدمات عالیہ میں بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جب حالت احرام میں ہوتے ہیں تو نمازوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں، حالانکہ خود قرآن مجید میں یہ موجود بھی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو لکھا ہوا بھی ہے یہ کہ وقت 5 ہیں، ادائیگی 3 میں ہوتی ہے، 3 اوقات میں۔ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، دلوک الشمس ظہرین، غسق اللیل مغربین، وقرآن الفجر، فجر کا پڑھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت احرام میں جب حاجی ہوتا ہے تو ظہرین اور مغربین کو عرفات اور مزدلفہ میں اکٹھا پڑھتا ہے۔ ایک اذان 2 اقامت سے پتہ چلا جب بندہ احرام میں ہوتا ہے تو نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو فرقہ ناجیہ وہ ہوا جو جب احرام میں ہو تو نمازیں اکٹھی پڑھے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ احرام میں کیسے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ احرام منا کا ہے جو عرفات و مزدلفہ میں ہوتا ہے، اور ہمارا کالے کپڑوں کا احرام یہ حزن والا احرام کربلا کا ہے، کیونکہ آپ کا احرام پارٹ ٹائم ہوتا ہے، آپ پارٹ ٹائم نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، اور ہمارا کیونکہ فل ٹائم ہے، جب ہمارے بھی زمانے کے امام آ جائیں گے اور انتقام کربلا مکمل ہو جائے گا، ہمارا بھی عزا کا حزن کا احرام کھل جائے گا، پھر ہم بھی الگ الگ نماز کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا ذکر آتا ہے تو یہ تم تعجب کرتے ہو، روتے نہیں ہو، ہنستے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ پتہ چلا کہ رونے کا خود قرآن حکم دے رہا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اگر بکا جو کہ فرقہ ناجیہ والے کرتے ہیں اگر بری چیز ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زندہ بیٹے کے لیے بکا کیوں کرتے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں بھی ان کی تو پتھرا گئی۔ ہمارے ہاں جتنا بھی ہم عقائد رکھتے ہیں یا اعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمارے فرقہ ناجیہ کے اعمال، گفتار، کردار کی سپورٹ موجود ہے۔ مثلا ان آیت ملک یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، یہ تابوت کا بھی ذکر ہے کہ تابوت ادھر ہوتا ہے جدھر حکومت حق کی ہو، خواہ وہ طالوت والی حکومت ہو یا آج والی حکومت عزا ہو، عزاداروں کی روش ہو، ولایت ہو۔ یاد رکھیے
ہم دیکھتے ہیں والعادیات ضبن فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، اس عادیات کی صورت میں جن گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو چنگاریاں اٹھاتے ہیں، یہ گھوڑے مجاہدوں ہی کے تو گھوڑے ہیں۔ آئے یہ ابو سفیان و غریب شام و یزید کے گھوڑے ہیں، یا یہ گھوڑے علی و حسنین شریفین کے گھوڑے ہیں؟ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اور قرآن میں فسکت وجہہا کے ساتھ باقاعدہ چہرہ پیٹنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں سورہ سبا میں یعملون ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، کہ حضرت سلیمان کہتے تھے جنوں سے کہ تم نے تو سابقہ انبیاء دیکھے ہیں، ان کی شکلیں بنا کے لے آؤ، ان کے محرابوں کی شبیہیں بناؤ، تو شبیہوں کا بنانا قرآن مجید میں موجود ہے، اور بڑے بڑے پیالے اور بڑی بڑی دیگیں لاؤ تاکہ حق کا پیغام سننے والوں کو کھلایا بھی جائے پلایا بھی جائے۔ سب کچھ موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بفضل ربی قرآن مجید کے اندر سب کچھ ہے۔ نوح کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نوحہ زیادہ پڑھتے تھے، تو جہاں سے شریعت شروع ہوئی وہاں سے نوحہ شروع ہوا۔ اپنے مصائب پہ اگر نوحہ جائز ہے تو شہید اعظم کے مصائب پہ نوحہ کیسے جائز نہیں ہوگا؟ حضور عام الحزن منا رہے ہیں اس سال کو جس میں حضور کے دو محسن گئے ہیں، بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ تو اگر حضور دو طبیعی موت مرنے والے دنیا سے جانے والے اپنے محسنوں کی وفات پہ پورا سال رو سکتے ہیں، تو کیا ہم 2 مہینے 8 دن شہید اعظم کی شہادت پر نہیں رو سکتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ تنہا حرم رسول ہے، زوج نبی ہے جو زندہ ہے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو ریئیکشن دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ وہ جلوس لے کر عزاداری کا روضہ رسول پہ گئیں اور وہاں سر مارتی تھیں اور کہتی تھیں یا رسول اللہ قیامت کیوں نہ آ گئی، آپ کے خاندان کو ذبح کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ذرا اپنی فکر کا زاویہ بلند کیجئے۔ آپ کربلا میں ہونے والی ٹریجڈی کے بعد فرقہ ناجیہ یزیدیوں والا سمجھیں گے یا حسینیوں والا سمجھیں گے؟ وہ فرقہ ناجیہ ہوگا کہ جن کے رہبروں میں کوئی خطا کار گزرا ہی نہیں، یا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا کہ جہاں جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا ہو اور فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی جاتی ہو اور کہا جاتا ہو کہ چاہو تو 2 اور بھی پڑھا لوں۔ آپ خود بتائیے، کیا وہ جو عدل کے امام ہیں ان کے فالوور والا فرقہ ناجیہ ہوگا یا فسق و فجور کے پجاریوں کے فالورز والا فرقہ ناجیہ ہوگا؟ اور کچھ نہیں تو یہی دیکھ لو کہ جب امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو جو عیسیٰ کا بھی امام ہو وہ فرقہ ناجیہ والے ہوں گے، یا جو اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا کرے غلاموں کنیزوں کو نمازیں پڑھانے کے لیے، ان کا فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزید فرقہ ناجیہ کی شناخت لوگوں کو کرائیں اور متلاشیان حق کو، جستجو حق رکھنے والوں کو ایسا میٹیریل پرووائڈ کریں جیسا علامہ ہلی نے کیا کہ اگر 1000 دلیل استاد نے لکھی ہے مولا علی کی ولایت کے خلاف تو انہوں نے 1000 دلیل لکھنے کا عہد کیا مولا علی کے حق میں، اور امام زمانہ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے کہا خواب میں کہ مجھے تو وہ کتاب الفین بچا گئی،
اور زیارت الحسین بچا گئی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے امامت کے بعد غیبت کے دور میں جو انسٹیٹیوٹ ہے مرجعیت کا، اس کی سپورٹ کرنی ہے، رہبر معظم کی، مراجع کرام کی، حوزات علمیہ کی، علماء باعمل کی، کبار دین کی، رجال دین کی، خدمت گزاران مکتب کی۔ آپ نے جن کو فرقہ ناجیہ مل چکا ہے، آپ نے اپنی گفتار سے، کردار سے، عمل سے، معلومات سے ایسا عکس پیش کرنا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھتی جائے اور مذہب محمد و آل محمد قبول کرتی ہے۔ جیسے علامہ ہلی کے ایک مناظرے سے پورا ایران شیعہ ہو گیا تھا۔ ہم جو یہاں آئے ہیں امریکہ میں صرف روٹی کمانے نہیں آئے، ہمارے آباء و اجداد کوئی بھوکے بر صغیر میں نہیں مر گئے۔ ہمیں اللہ اس لیے لے آیا ہے کہ ویل آف بھی ہوں اور یہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام بھی دیں۔ سیلفش نہیں بننا، منبع فیض بننا ہے اور لوگوں کو آل محمد کی کشتی پر سوار کرنا ہے۔ تبھی تو جو ایک بندہ کنورٹ کر لے گا اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرقہ ناجیہ والو خوش قسمت ہو کہ آپ کو 12 امام ملے، 14 معصوم ملے۔ خوش قسمت ہے آپ کہ زمانہ غیبت حضرت حجت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا۔ ہمارا زمانے کا امام انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے اور ہم تبھی اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھتے ہیں، الہی عظم البلا وبارئ الخفا پڑھتے ہیں، دعائے عہد پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ الاجل الاجل کہتے ہیں، استغاثہ حجتیہ پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، رمضان میں دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، یا ابا صالح المہدی ادرکنی کہتے ہیں، یا حجت ابن الحسن عجل علی ظہورک کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے ہمارا مولا ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے ہمیں قبروں سے اٹھائے گا تاکہ ہم پاب رکاب حضرت حجت ہو کر انتقام شہداء کربلا لیں۔ یہ ہماری حسرت ہے جو ہم عزاداری کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یہ ہماری حسرت ہے جو ماتم کی شکل میں ہم پیش کرتے ہیں۔ کل جلوس میں نکلنے جا رہا ہے فریشنگ میں، جو حضرات و خواتین آ سکیں ایس او پیز کے ساتھ ضرور تشریف لائیں، ماسک پہن کر، سینیٹائزیشن کے ساتھ، حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے۔ دعا بھی کرتا ہوں جنہیں کرونا وائرس ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، بانیان محفل کو اجر و جزا دے، جتنے آرگنائزرز ہیں اس عشرے کے اللہ ان کو اجر دے، جزا دے، لمبی عمر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے۔ اس قدر تو حسرت ہے یہ مجلس حسین کہ میرے استاد آیت اللہ وجدانی فخر نے فرمایا کہ مجھے بی بی سیدہ عالم رؤیا میں ملی تھی اور مجھ سے کہتی تھیں کہ جب میرے حسین کے لیے مجلسیں نہیں ہوتی تو میرا ہاتھ پہلو پہ آ جاتا، اور جب مجلسیں ہوتی ہیں تو تم لوگوں کے آنسو میرا مرہم بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا اس شہزادی کا کہ جس میں مثالی کے ذریعے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، روایات میں ملتا ہے کہ کوئی اور توجہ کرے نہ کرے مادر حسین ضرور توجہ فرماتی ہے مجلس حسین والی جگہ پر۔
اس قدر حسرت تھی بی بی زینب ام کلثوم اور بی بی رقیہ لبابہ و رباب و لیلا کو، فضہ کو، فاطمہ کبریٰ کو، بیویوں کو، کہ جب قید رہا ہوئیں تو اور کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا بی بی زینب نے، بیٹا سجاد یزید سے کہہ کہ ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں، اپنے بھیا کی مجلس کر لیں۔ عابد بیمار جب واپس آ گئے تھے تو ہمیشہ روتے رہتے، پانی نظر آتا تو رو پڑتے، کھانا نظر آتا تو رو پڑتے۔ جب کوئی دکاندار دیکھتے جو جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے، بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ جب وہ کہتا آپ کے نانا کا حکم ہے ہم جانور پیاسا ذبح نہیں کرتے، تو رخ پھر جاتا کربلا کا، بابا آپ کو تو پیاسا مارا گیا، آپ کے تو بچوں کو پانی نہ دیا گیا، 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ ملا، اجرکم علی الزہرا۔ یوں حسرت تھی کہ قبلہ حسین بخش جاڑا مجتہد نے فرمایا تھا کہ ایک روز چوراہے میں کھڑے تھے عابد بیمار، پوچھنے والے نے پوچھا سرکار یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی ایک شخص مل جائے، میں بابا کا نوحہ پڑھوں، مصرع کہوں اور وہ نوحے کا جواب دے، میں کہوں گا مولا آج دیکھیے، آج کائنات میں آپ کے کروڑوں غلام، کروڑوں کنیزیں ہیں جو نوحے بھی پڑھ رہے ہیں، نوحوں کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ ارباب عزا 2 جملوں کی زحمت ہے اور التماس سے دعا، یہ عشرہ ہے 40 کا، کل بھی عرض کیا تھا، تو ابو الفضل کا بھی 40 ان دنوں میں ہو رہا ہے۔ وہ ابو الفضل کے راوی یہ کہتا ہے کہ سارے شہید ہنگام قبض روح پیاسے نہ تھے، علی آتے تھے جام کوثر کا لاتے تھے، اپنے بیٹوں نواسوں پوتوں کو پلایا، کربلا کے میزبانوں مہمانوں کو پلایا، مگر آیت اللہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں ام البنین کا بیٹا پیاسا چلا گیا۔ خود لکھتے ہیں کہ کیا اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے پانی کوثر کا نہ لائے ہوں گے علی؟ کہتے ہیں جام 2 آئے، ایک نبی لائے ایک علی لائے، مگر ابو الفضل نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا کہ میری وفا پہ داغ آ جائے گا، اس لیے کہ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ تبھی تو راوی نے لکھا جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ مولا زین العابدین کو سلام کہیے گا اور فرمائیے گا کہ جس جس شہید کا نشان قبر بنائے اس شہید کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے، ھذا سقا قبر سقا سکینہ الذی قتل عطشانا، یہ سکینہ کے اس ماشکی کی قبر ہے جو فرات کے کنارے سے پیاسا چلا گیا۔ یہ بھی کہا تھا سرکار نے کہ جب زین العابدین جائیں میری ماں کو ملے تو کہہ دیں کہ میں نے وفا کر دی۔ جب ابو الفضل کی ماں کو ملے ہیں، کہتے ہیں عابد بیمار دادی اماں چچا عباس نے بڑی وفا کی ملکہ کہتی ہے شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو ترکے کا پوچھنے آئی ہوں، میرا حسین بڑا بہادر تھا، وقت آخر کیسے لڑا تو صبر نہ ہو سکا، کہا آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رقاب پکڑ کے سوار کیا، ایک مرتبہ رخ پھر گیا نجف کا، نجف کے والی اس وقت تیرا عباس کہا گیا تھا۔ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، بی بی زینب مٹی پہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا اماں میرے وفادار بھائی کا گلہ میرے بابا کو نہ دے، میں نے تو شمر سے تعریف سنی راہ شام میں، وہ کہتا تھا جب میں نے حسین ابن علی کو قتل کر کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کا سر ریگ صحرا کی طرف پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس
عباس عباس ماتم حسین